वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरिट के निज़ाम को प्रमोट करना है, इन्हेंस करना है, सपोर्ट करना है, कैसे कर सकते हैं ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके। हम इस हवाले से ब्रेक पे जाने से कबल भी बात कर रहे थे और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए हम किस तरह से कोशिश कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो मेरिट के निज़ाम को प्रमोट कर सकते हैं। इसके लिए हमने कहा था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात करेंगे अपने तीनों मेहमानों से और जानेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस तरह से मेरिट के निज़ाम को सपोर्ट कर सकते हैं। आसिफ साहब, जो ब्रेक पे जाने से कल बात हुई थी, जो इमरान साहब ने भी बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा या फिर हमने जो है वो बेरोज़गारी का खात्मा करना है, इस पर फोकस करना है, तब तक हम बेहतरी नहीं ला सकते। एक और पहलू की जानिब अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हम ये देखते हैं कि आजकल अगर हम अपने नौजवान को ये कहता सुनते हैं तो हमें किसी किस्म का ताज्जुब नहीं होता कि कोई रेफरेंस हो तो अच्छी जॉब मिलेगी, कोई लिंक हो तो मुझे अच्छी जॉब मिलेगी। मैं आज जो है वो लिंक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आज रेफरेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये नहीं देख रहा मेरी क्या कैपेसिटी है, मेरी क्या काबिलियत है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। वो देख रहा है कि उसके पास कितना स्ट्रॉन्ग लिंक है, कितना स्ट्रॉन्ग नहीं। ये भी तो कल्चर ख़त्म करना है ना। ये बिल्कुल हम देखते हैं ना कि जिस तरह प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की कि ये जो तरक्की हमारी रुकी हुई है, तो वाकई किस तरह ये तरक्की का ज़ामिन है। नंबर वन कि जब हम राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वो कैसे आएंगे, ये तो एक सिस्टम के ऊपर डेवलप करना है। सिस्टम में पहले ही हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं और जिस तरह आप देखें ना दौड़ के थ्रू हम लेकर फिर आप CSS पे देखें। कल मैं मलिक आफ्ताब साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ा डिटेल्ड इसके ऊपर डिस्कशन की कि देखें जब एक MBBS डॉक्टर इनकम टैक्स ब्रांच में आएगा तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी, क्या एफिशिएंसी होगी, क्या 3 हफ्ते की ट्रेनिंग से वो डेवलप हो जाएगा। अच्छा, कोई बंदा किसी और फील्ड का, लिटरेचर की फील्ड का आदमी है और वो उसने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं और वो फॉरेन ऑफिस में चला गया है, तो क्या वो मुल्क के लिए या अपनी जॉब के लिए फिट है। तो ये एक बेसिकली जो स्पेशलाइजेशन का दौर है ना, उसके हवाले से अगर हम एक ट्राई करेंगे तो उसमें सबसे पहले बात यह है कि मसलन जो कैपेबिलिटीज हैं मुल्की लेवल से, हम अगर बात करें ना 21st सेंचुरी के लिहाज से, तो क्या हमने आज दिन तक कोई अभी इस तरह सिनारियो में डिसाइड हुआ है कि 21st सेंचुरी की ये स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और ये स्किल्स हम स्टार्ट करेंगे स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से, ताकि यही लोग जो बच्चे अब अपनी अमली ज़िंदगी में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब ये एंटर हों तो ये अप्रोप्रिएट हों। अभी तक मतलब बेहंगम चल रहा है। फिर सेकंड है एजुकेशन के साथ इतना ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुआ हो। 8 के 9 पॉलिसीज़ हमने बनाई, मतलब हर बंदा आता है जो आता है वो एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है और उसका कोई क्लियर उसकी नहीं बन रही इंडिकेशन। तो ये इस सेकंड एस्पेक्ट के ऊपर हमें काम करना है। और तीसरा ये है कि मतलब जिस तरह हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके ऊपर की देखें अगर ये मेरिट के सिस्टम को हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे उसके नुकसानात देखें कहाँ कहाँ पे आएंगे। मसलन अगर आप इंडक्शन के ऊपर देखें, अगर पायलट के सिनारियो में हम देख चुके हैं पाकिस्तान में एक इदारा नहीं है। अच्छा जी, फिर ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, अब स्टील मिल नहीं है ना, प्रोडक्टिविटी इस वजह से नहीं है। अच्छा, मैं सारे इदारे का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन जनरली हम ओवरऑल देखते हैं कि इस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से मसलन एक इदारा ऐसा है कि जिसमें चूंकि इनसाइडर ने मुझे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये प्रोग्राम के हवाले से प्रोवाइड करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जॉब की थी 70 जो उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज की और जो हमारे मिनिस्टर थे वो मतलब 350 बंदे। अब देखें 70 और 350 बंदे क्या उस जॉब के लिए रेलेवेंट थे। तो ये जब इस तरह के मतलब इरेलेवेंट बंदे जो राइटली वो स्किलफुल नहीं है, वो आप आके उस एक तो उनका काम एफिशिएंसी नहीं होगी, सेकंड उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब ये दोनों काम नहीं होंगे तो वो कैसे जाके अपने काम को तेजी से निपटाएंगे, तक होगी। सेकंड, जब हम देखते हैं ना, मैं चूंकि ठेकों के हिसाब से मैंने देखा है जो गवर्नमेंट लेवल पे ठेके मिल रहे होते हैं, अब यकीन माने कि एक जो जिसने पहले वेट किया है, शायद अप्लाई किया है, उसने काम भी नहीं करना। मजे की बात यह है उसने चुप करके ठेका लिया, अपनी परसेंटेज ली और तीसरे के अगला ठेकेदार बनाएगा। अब मतलब ये, अब उसके अलावा हम देखें बैंक से कर्जा, पाकिस्तान में देखें कि कितने लोग हैं जिन्होंने कर्जे माफ कराए हैं। अब ये एक मेरिट पे अगर सिस्टम होता तो हो सकता है मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा एक बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं ज़राअत में काम करना चाहता हूँ, मैं कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, मैं उसके लिए स्किलफुल आदमी हूँ,
مجھے تو نہیں ملے گا. ملے گا تو اس نے جس نے نکلوا لینا اور پھر اس نے معافی کروا لینا, کیونکہ ان کے پاس سسٹم ہے. میرا تو معافی کوئی نہیں کرے گا, مطلب ایک چھوٹی سی غلطی کروں گا تو مجھے تو وہ بڑا عرصہ اس کے لیے بھگتنا پڑے گا. تو یہ ہے بیسیکلی, اگر اس کے اوپر ہم اگر اپنا کوئی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ماں اتنی جلدی نہیں, بڑا ٹائم لگے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی اس کرنٹ سیناریو میں اگر دیکھیں تو مطلب میں ایک چیز, چونکہ ایز استاد میں نے پولیٹیکل یہ جو جب بھی سسٹم آتا ہے الیکشن کا, میں اس میں بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے اندر یہ ہے کہ نہیں استاد کے صرف کلاس تک بیٹھا رہے, بتاتا رہے, استاد باہر آئے اور استاد بتایا کہ نہیں یہ رائٹ تھا, میں اس کے لیے جاؤں گا, میں اس سے کوئی بینیفٹ نہیں اٹھاؤں گا کہ پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے کوئی بینیفٹ ہو. لیکن ایک آواز اٹھی تھی, آپ اس وقت نکلیں باہر, جتنا استاد انفلوئنس کر سکتا ہے کلاس کے اندر. میں ابھی بھی اپنے بچوں کو کلاس میں کہتا ہوں کہ میں کسی پارٹی کا آپ کو نہیں کہتا, لیکن جب بھی انتخاب کا عمل ہے, جو آپ کو پسند ہو آپ نکلیں, ان 15-20 ڈیز میں آپ بالکل ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں, تاکہ جس دن کوئی بعد میں کام آئے. مثلا اب میں اگر کسی یونیورسٹی کے اچھے اے سی والے روم میں بیٹھا ہوں گا نا, تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. بھائی ہم نے اس وقت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا, غلط ہوا یہ ٹھیک ہوا یہ بات کی بات ہے, ہم کھڑے تھے. تو اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو جائے, ہم کھڑے تھے والے, تو اس کے کافی چینج آ سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کی بہتری آ سکتی ہے. آپ کے پاس کیا سجیشن ہے صدف, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ جی ہما, میں تو سٹارٹ تو یہی کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنے آفیسز میں, ڈرائنگ روم میں قائد اعظم کی بڑی سی تصویر تو ہینگ کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کے رولز تھے وہ ہم آج تک فالو نہیں کر پائے. انہوں نے جو یہ ہم نے کنٹری حاصل کیا, میرٹ بیس پہ ہی حاصل کیا, کوئی فائٹ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, میرٹ بیس پہ ہی حاصل کیا, پراپر ایک کیس ون کیا. تو انہوں نے جس وقت آپ کا فضائیہ کا جو سربراہ لگایا تھا وہ ایک انگریز تھا, وزیر قانون جو تھا وہ ایک ہندو تھا. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نیپوٹزم, یہ سارے لوگ میرے ساتھ ساتھ چلے ہیں تو مجھے انہی کو ہی لگانا چاہیے. نہیں, انہوں نے جو اسکلفل پرسن تھے انہی کو ہائر کیا, تاکہ جو ہمارا اس وقت کنٹری اتنی بری حالت میں تھا, اس کو ترقی کی راہ پر چلایا جا سکے. اگر یہی چیز ہمارے باقی آنے والے سربراہ بھی اس چیز کو فالو کر لیتے تو شاید پاکستان کے حالات بہت بہتر ہوتے. اب اگر آپ ایک ایسا میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسا بندہ جہاز اڑا رہا ہے جس کو گاڑی بھی نہیں چلانی آ رہی, اسی طرح اگر آپ ایک ایسے پولیٹیشین کو لے کے آ رہے ہیں جس کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے, آئی ٹی کا آپ منسٹر لگا رہے ہیں لیکن اس کو آئی ٹی کی الف بے بھی نہیں پتا, تو وہ گاڑی کیسے چلائے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اس چیز میں اگین چیک اینڈ بیلنس, اور یہ ساری خالی یہ نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہ ہم عوام کو بھی شعور دینے کی ضرورت ہے. اور شعور بیسکلی شعور کہاں سے آتا ہے؟ میں کہتی ہوں سب سے زیادہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ ٹیچرز کی ہے. ڈیفینیٹلی لوور لیول پہ ٹیچرز بھی نیپوٹزم کا شکار ہیں, کہ اگر اسکول کی بات کر لیں, ایک بچہ ہے, اس کے فادر کسی اچھی پوسٹ پہ ہیں تو اس بچے کے ساتھ بیہیویئر چینج ہے, اگر وہ کسی مزدور کا بچہ ہے تو وہ بیہیویئر چینج ہے. یونیورسٹی لیول پہ چلے جائیں تو اور قسم کی برائیاں ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچوں میں یہ شروع سے ہی ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ ہم رشوت دیں گے یا ہم اس طرح کی شارٹ کٹس یوز کریں گے. کہیں نہ کہیں فیور کی سوچ ہے کہ ہمیں فیور ملے, ہمیں ہمارے ساتھ لینینسی شو کی جائے, یا پھر کہیں نہ کہیں ہمارے لیے آسانی ہو. میرٹ کا کانسیپٹ تو وہیں پہ انہی انسٹیٹیوشنز نے ہی مار دیا. جب وہ ٹیچرز ہی وہ چیز نہیں دے پا رہے تو پھر آگے جابز میں اور آگے جا کے, اور پھر ایک چیز اور کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں. میرٹ آپ کو چاہیے جاب کے لیے, لیکن کوئی بھی بندہ, ہر بندہ جاب کے لیے نہیں بنا. بہت سارے ایسے کامیاب بزنس مین ہیں وہ اپنی سکلز کی وجہ سے آگے جا رہے ہیں. مطلب ہم لوگوں نے لوگوں کو, بچوں کو کے ذہن کو اتنا چھوٹا کر دیا ہے بند ڈبے کی طرح کہ آپ نے بس پڑھنا ہے اور آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی یا پرائیویٹ کمپنی میں آپ نے جاب کرنی ہے, یعنی اور کرنی صرف جاب ہی. جی صرف جاب کرنی ہے. آپ اس میرٹ کو اس حد تک آپ نے رکھ دیا, لیکن اس میں آپ کو یہ تھوڑی سی, ایک تو گورنمنٹ کو بھی بچوں کو, نئے آنے والے ینگسٹرز کو وہ راہیں جو ہیں وہ دینی ہوں گی, وہ فیسلٹیز دینی ہوں گی. اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے اس کو قرضے دینے ہوں گے تاکہ ملک ترقی کرے. خالی ایک جاب کی حد تک آپ نے اس کو میرٹ پہ بس اس کو وہیں پہ فوکس کر دیا کہ یہیں تک رہے, تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ فردر بچوں کو, اور ہائر ایجوکیشن کے لیے کوئی باہر جانا چاہتا ہے وہ فیسلٹیز دیں, باہر کوئی جاب کرنا چاہتا ہے, بزنس کرنا چاہتے ہیں, اور بہت ساری فیلڈز ہیں. تو میرے خیال سے یہ بے روزگاری کا مسئلہ جو ہے یہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا کہ ہر بندہ اپنی اسکل کے حساب سے بالکل کام کرے. اور بہت ضروری ہے پولیٹیشنز کی سلیکشن ہے, اس پہ بھی جو ہے میرے خیال سے قانون سازی ہونی چاہیے. ہم ہر چھوٹی چیز پہ کوئی نہ کوئی قانون پاس کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر میرے خیال سے گورنمنٹ کو یہ قانون سازی کر لینی چاہیے کہ اگر ایک فیلڈ میں ایک سربراہ آپ لگا رہے ہیں تو کیا وہ ایکسپرٹ ہے,
وہ ایکسپرٹ نہیں ہے. ایک بندہ سمپل آپ نے ایک جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے وہ بی اے کا رکھا ہوا ہے. ایک بی اے رکھنے والے کو آپ ایک ہائر لیول کے ڈپارٹمنٹ پہ لگا دیتے ہیں تو وہ کس طرح لے کے چلے گا؟ بالکل اس ادارے کو کیسے لے کے چلے گا جب تک اس کی ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے, وہ ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے, اور سکلڈ ہو تاکہ وہ سنبھال سکے جو اس کو عہدہ مل رہا ہے, جو اس کو سیٹ مل رہی ہے, جو منصب اسے دیا جا رہا ہے وہ اس کی اہلیت رکھتا بھی ہے یا نہیں, یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. عمران صاحب آگے بس کیا سولوشنز ہیں, کیا سجیشنز ہیں؟ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ ایک جملہ جو آپ نے کہا تھا کہ وہ بچہ یہ تو کہتے ہیں میں ریفرنس ڈھونڈ رہا ہوں لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کیپیسٹی کیا ہے. یہ بچے پیرنٹس کو مس لیڈ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں پیرنٹس سے, اور وہ اپنی کیپیسٹی جان کر ہی یہ سب کر رہا ہوتا ہے جھوٹ بول. اسے پتہ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایف پی ایس سی اور ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو میرٹ پر اپنی سلیکشنز کرتے ہیں, وہاں جو قابل لوگ ہیں وہ اپنی پوزیشن لے لیتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہمارے پاس حل کیا ہے اس سارے سسٹم کا. حل جیسے آصف صاحب نے نشاندہی کی کہ ان چیزوں کو ہم نے خراب کوئی 50 سالوں میں کیا, بالکل, تو کم از کم تو یہ 50 سالوں میں ٹھیک ہوں گی. اور یہ ان دوستوں کی کو بھی مشورہ ہے جو کسی انقلاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ محاسبہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے, وہی کامیاب ہوتا ہے. اور سر سید نے کسی جگہ لکھا تھا کہ اصلی غلام وہ نہیں ہے جس پر کوئی بیرونی شخص آ کر حکومت کرتا ہو. اصلی غلام وہ ہے جو کاہل ہے, سست ہے, کام چور ہے اور اپنی ذات میں گرفتار ہے اور ڈیٹ ہے. تو ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں, ہمارے ہاں جب تک کتاب بینی کو فروغ نہیں ملے گا, جب تک دین کا شعور لوگ خود سے پڑھ کر ڈھونڈ کر سیکھ کر حاصل نہیں کریں گے, اور جب تک دوسرے کا احساس نہیں زندہ ہوگا. آپ کمال یہ دیکھیں کہ جو چیز اپنے لیے انتخاب کی جاتی ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں کی جاتی, اس کے بغیر. اور میرٹ سے بھی زیادہ اہم دیکھیں, ہم سرمایہ دارانہ معاشرے میں رہے ہوں اور اس کے آدرش ہم مذہبی معاشرے کے چنیں, ہم وہ ایک کنفیوز سوسائٹی ہیں جس میں ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا اور قانون سیکولرزم کی بنیاد پر رائج کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. تو ہمیں ہمیں یاد ہے 90s میں ایک ہتھوڑا گروپ آیا تھا, وہ گھر لوٹتے تھے, تو محلوں میں کمیٹیاں بنا کے اسے ناکام بنا دیا گیا تھا. کوئی محلے کی سطح پر چھوٹی چھوٹی لائبریریوں کو قائم کرنا ہوگا اور لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوگی, ریفریش کرنا ہوگا اور یہ سکل بڑھانی ہوگی. جیسے میڈم صاحبہ نے توجہ دی کہ سب جاب لینا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈگری لینی ہے نوکری کے لیے, سی وی کے لیے. اچھا سی وی بذات خود ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ہم پھر ایک اور طرف چلے جائیں گے. استاد کی قابلیت یہ ہے کہ اس کے کتنے بچے پاس ہوئے, یہ ایک اور انتہائی غلط طریقہ کار. وکیل کی قابلیت یہ ہے اس نے کتنے کیس جیتے ہیں, فوجی کی قابلیت یہ ہے اس نے کتنے بندے مارے ہیں. یعنی یہ آرٹیفیشل ہے, یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, یہ انٹیلیجنس نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس کا یا عقل مندی کا یا آرٹ کا دھوکہ ہے. صرف ایک جملے میں اس کو کمپلیٹ کر دیجئے. ہمیں تخلیقی ذہن پیدا کرنے ہیں, بالکل کرنے ہیں, جو مطالعے سے ہوں گے, کتاب سے ہوں گے اور احساس سے ہوں. یقیناً ایسا ہی ہے. آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور اسی بات کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں گے. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو بھی ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا جتنی بھی باتیں, جتنے بھی سولوشن, جتنے بھی سجیشنز آج دیے گئے وہ آپ کے لیے کتنے ہیلپ فل ثابت ہوئے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.